मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज का दिन हमारी पैरिश के लिए, हमारी पैरिश के ख़ानदानों के लिए बहुत ही बरकत और खुशी का दिन है। आज हमारी पैरिश में, क्रिश्चियन टाउन सेंटर में, पूरी पैरिश में से बच्चे जो हैं इस्तिकाम का साक्रामेंट हासिल करेंगे। इस्तिकाम का साक्रामेंट जो है, इससे हमें रूह की और ईमान की मजबूती हासिल होती है। मसीही ईमान में बच्चे बलोगत पाते हैं, लिहाजा ये हमारे बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो आज इस्तिकाम के साक्रामेंट से नवाजे जाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसी रोज हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त, जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथ और पसली उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है, मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूहुल कुद्दुस लो। जिनके गुनाह तुम माफ़ करोगे उनके माफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ़ की जाएं। काबिल एहतराम फादर्स, सिस्टर्स, मुबशरान इंजील, तमाम इंतज़ामिया के लोग, अज़ीज़ भाई और बहनों, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे ये नौजवान जिनका इस्तेकाम होना है, आज आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर आज का दिन बड़ा अहम दिन है, खुशी का दिन है, एक बड़ा दिन है। पाकमास तो फादर हर इतवार को या आम दिनों में करवाते हैं, लेकिन आप नौजवान देखा कितने अहम हैं कि आपके लिए फिर बिशप आए हैं, क्योंकि आप बड़े अहम हैं। आप ना सिर्फ अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का बाइस हैं, कलीसिया के लिए भी फ़ख्र का बाइस हैं। आप कलीसिया का मुस्तकबिल हैं, आप माँ बाप का, कलीसिया का असासा हैं, क्योंकि आपने ही आगे बढ़कर कलीसिया को संभालना है। आप में से ज़िंदगी में पता नहीं जो कुछ भी आप बनेंगे, तो आप लोगों ने कलीसिया के बढ़ने में, मजबूत करने में एक अहम किरदार अदा करना है। इस आज की तिलावतों में हम सुनते हैं, रूहुल कुद्दुस का आज जिक्र किया गया है। पाक रूह एक ऐसी कुव्वत है जो देखी तो नहीं जा सकती, लेकिन महसूस की जाती है। पाक रूह एक कुव्वत है जो खुदा उस वक्त देता है जब किसी के ईमान को परखा जाता है। वो ईमान किसी भी वजह से परखा जा सकता है, तो खुदा अपना पाक रूह उस वक्त देता है। ये एक कुव्वत है जो इंसान को हिकमत अता करती है। ये फहम अता करती है, ये कुव्वत देती है कि वो आगे चल सके। अगर इंसान रुका हुआ भी है फिर भी वो आगे चलेगा। मुश्किल में फंस गया है, खुदा उसको रास्ता दिखा देगा। जैसे हम देखते हैं कि मुकद्दस मत्ती के इंजील के 10वें बाब में यीशु अल मसीह फरमाते हैं कि ऐसा वक्त भी आ सकता है कि लोग तुम्हें अदालतों में ले जाएं, बाज़ारों में घसीटें, लेकिन फ़िक्र नहीं करना, बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। ना डर की वजह से सोचना है अब मैंने क्या करना है,
ابھی کیا ہوگا، سوچنا بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہونا، کیونکہ میرے باپ کا روح تمہیں بتائے گا کہ اس وقت تمہیں کیا کہنا ہے، باپ کا روح بتائے گا، اس لیے تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہاری قدر بہت بڑی ہے، تمہاری قدر بڑی ہے، تم عظیم ہو، تم ایک اہم انسان ہو، عام انسان نہیں ہو۔ جس انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں واقعی ہی فرق ہوں، وہ اس کا پھر علم اور روح دو چیزوں میں بھی فرق کرنا شروع کرتا ہے، علم اور روح۔ علم انسانوں کے پاس آج بہت ہے، بہت علم ہے، چاہے کمپیوٹر کا علم ہو، بزنس کا علم ہو، کلام کا علم ہو، لوگوں کو بہت سارا کلام آتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، کئی دفعہ بحث کرتے ہیں، دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تجھے تو یہ پتہ ہی نہیں، مجھے پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے مبارکبادیاں ساری رٹی ہوں، لیکن ابھی تک ہو سکتا ہے کہ ایمان کی کمی ہو، علم بہت ہو، علم بہت ہو، ایمان کی کمی ہو۔ ایمان کی کمی اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جتنی باتیں کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ ابھی تک پاک روح نہیں ملا۔ جب پاک روح ملے گا، پاک روح ملے گا، ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ جیسے یسوع فرماتے ہیں کہ جب تمہیں پاک روح ملے گا تو تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، سمجھ آ جائے گی کہ تم کون ہو۔ ہم کہیں گے کہ ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ ہم کون ہیں۔ جب دنیا میں انسان پیدا ہوا، چاہے وہ پاکستان میں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا، افریقہ میں ہوا، کہیں بھی ہوا، شہر میں ہوا، کسی گاؤں میں ہوا، کہیں بھی ہوا، سب انسان پیدا ہوا، سب انسان۔ لیکن بپتسمہ لینے کے بعد، بپتسمے کے بعد ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے، پھر ہم استحکام لیتے ہیں، پاک روح ملتا ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم عام انسانوں سے فرق ہیں۔ ہماری آنکھیں جیسی دوسروں کی ایسی رہیں گی، اتنے ہی کان، آنکھیں سب ایسے، لیکن فرق کیا آئے گا؟ ہماری سوچ بدل جائے گی، سوچ بدلے گی۔ اپنی سوچ کی وجہ سے ہمارے کام بدل جائیں گے، اور جب کام بدلیں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ شخص فرق ہے۔ آپ کسی بھی دفتر میں کام کر رہے ہوں گے، کسی بھی جگہ، گھر میں بھی ہوں گے، تو آپ کا بولنا، چالنا، رہنا، سہنا، کام کرنا، وقت کا استعمال، پیسے کا استعمال، یہ سب چیزیں بتا دیں گی کہ آپ دوسروں سے فرق ہیں، دوسروں سے فرق ہیں۔ کیونکہ جو ایک مسیح ہوگا اس کو پتہ چل جائے گا کہ اب میں مسح کیا ہوا، مجھے میرا بپتسمہ بھی ہوا ہے، میرا استحکام بھی ہوا، میں پاک شاکت بھی لیتا ہوں، خدا کا کلام پڑھتا بھی ہوں، تو خدا کا کلام مجھے تراشتا ہے، سنبھالتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ایک طرف علم ہوگا، ایک طرف روح ہوگا۔ علم انسان ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہم کئی دفعہ انسان ہیں، جانتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ہیرا پھیری کا کام کر دیں، جانتے ہوئے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم رشوت لے لیں، جانتے ہوئے بھی۔ لیکن ایک مسیح کو جب پتہ چل جائے گا کہ خدا رازق ہے، رزق وہی دیتا ہے، پھر رزق کو برکت بھی وہ دیتا ہے، جتنا میں کام کرتا ہوں اس کے مطابق مجھے تنخواہ مل جاتی ہے، اور میرے بچوں کے لیے یہی حلال کا رزق ہے، یہ کافی ہے، یہ کافی ہے۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے گی وہ یہ کام ہی نہیں کرے گا۔ جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میرے گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کے درمیان کو مسئلہ ہے، بنتی نہیں ہے یا کم بنتی ہے، یا ماں یا باپ بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم بچوں کے لیے سب کر رہے ہیں۔ جس دن یہ پتہ چل جائے گا، حقیقت کا پتہ چل جائے گا، یسوع فرماتے ہیں کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کر دے گی، آزاد کرے گی۔ سچائی جس دن جان جاؤ گے کہ میں
ایک باپ ہوں. خدا نے مجھے ایک بیوی عطا کی ہے اور یہ بچے عطا کیے ہیں. ان کی ذمہ داری اب میری ہے. اسی طرح ایک ماں کو پتہ چل جائے گا جس دن بھی کہ میں ایک ماں ہوں, ایک بیوی ہوں, ان بچوں کی بہتر ذمہ داری تربیت کرنا میری ذمہ داری ہے. خدا نے مجھ سے ان کا حساب لینا ہے کہ میں نے تجھے اولاد عطا کی, تو نے اس اولاد کی تربیت کیسے کی. پرورش سارے ہی کرتے ہیں, سب پرورش کرتے ہیں, سب جانتے ہیں کہ بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے, سب جانتے ہیں, لیکن ان کی تربیت کرنا کہ ان کو اچھائی اور برائی کے بارے بتانا, سمجھانا, اور یہ بھی بتانا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے ہمیشہ نیکی کا ساتھ دینا ہے, اچھائی کا ساتھ دینا ہے, اچھائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, انسان کا احترام کرنا ہے, انسان کی عزت کرنا ہے. یہ تربیت میں آ جائے گی کہ ہم تربیت کرتے ہیں. جب اس طرح کی سارے خاندان اسی طرح کی تربیت کریں گے تو یہ نسل اپنے گھروں میں جا کر بھی خوش رہے گی. جب یہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں, ان کی شادیاں ہو جائیں گی, اپنے گھروں میں چلے جائیں گے, یہ وہاں بھی خوش رہیں گے, کیونکہ ان کی تربیت ہوئی کہ سب سے پہلے اپنا احترام کرو, کہ اپنی عزت کرو, اس کے بعد سب انسانوں کی عزت کرو, سب انسانوں کا احترام کرو. تو ان کی سوچ بدل گئی ہے, ان کے خیالات عام انسانوں جیسے خیالات نہیں ہیں. اس لیے یسوع مسیح مبارک بادیوں میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں, پاک دل لوگ. ایسے جو پاک دل کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ 6-7 دفعہ نہانے سے ہم پاک ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے. جس کی سوچ پاک ہو جائے گی, خیال پاک ہو جائے گا. وہ سوچ اور خیال کو پاک کیسے کرنا ہے, نیت کو پاک کیسے کرنا ہے, سب سے پہلے یہی سمجھنا ہے کہ خدا تو ہم سب کا باپ ہے, تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے, تو مہربان ہے, تو رحیم ہے, تو عادل ہے. آج کی تلاوت میں بتایا گیا اے خدا جب تیری قوت اثر کرتی ہے, چلتی ہے تیری قوت, تو عدل ہو جاتا ہے, انصاف ہوتا ہے. تو اپنی قوت کو انصاف کے لیے استعمال کرتا ہے, کسی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں, انصاف کے لیے. جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خدا واقعی سب کا خدا ہے, سب کا خدا, سب کا رازق ہے, ایک چھوٹی چونٹی ہو یا ایک بڑا ہاتھی, خدا سب کو خوراک دیتا ہے. جس انسان کو سوچ بچار کے بعد یہ پتہ چلے, پھر یہ پتہ چل جائے کہ کیا خدا تو واقعی سب کا رازق ہے, سب کو تو دیتا ہے, ہمیں بھی دیتا ہے, جن کے ساتھ ہماری نہیں بنتی اے خدا تو انہیں بھی دیتا ہے, سب کو تو خوراک دیتا ہے. تو پیار ہے, تو محبت ہے. اور جس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اے خدا تو واقعی پیار ہے, تو محبت ہے, تو نے مجھے بھی پیار کے ساتھ اور پیار کے لیے بنایا ہے, پیار کے ساتھ اور پیار کے لیے. ایسے جس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ خدا پیار ہے, خدا محبت ہے, اس نے مجھے بھی پیار کے ساتھ اور پیار کے لیے بنایا, اس کی سوچ ہی بدل جائے گی, اس کے خیالات بدل جائیں گے. اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں خود بھی میں پیار ہوں, مجھ میں خدا نے محبت کا تحفہ دیا ہے, محبت کا تحفہ دیا ہے. جو بھی شخص جس کو یہ پتہ چل جائے, جس کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ خدا نے جب میں پیدا ہوا تو خدا نے مجھے محبت کا تحفہ دیا ہے, محبت کا تحفہ. کیا خیال ہے, خدا نے ہمیں پیار کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا ہے یا لڑنے کے لیے, لڑائی کے لیے یا پیار کے ساتھ رہنے کے لیے؟ جی پیار کے ساتھ رہنے کے لیے. ٹھیک ہے عزیزو, اگر ہم یہ دیکھیں مثال کے طور پر کہ اگر کوئی بچہ سمجھ لے پیدا ہوا, خدا نے اس کو یہ محبت کا تحفہ دیا سب سے پہلے, اسی کے اندر پیار اور محبت کی اسی میں ہی خدا نے اس کے اندر اس کو اندر ملنساری کا تحفہ بھی دیا, محبت کا تحفہ دیا ہے, ملنساری کا دیا ہے, اور پرامن رہنے کا دیا, پرامن رہنے کا, شرارت کا نہیں, امن کے ساتھ رہنے کا. چھوٹا بچہ
وہ کیا کرتا ہے؟ ہری کو پیار کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہری کے پاس چلا جاتا ہے کہ نہیں چلا جاتا؟ یہ اس کے پاس ہے. پھر وہ سویا بھی رہتا ہے, پرامن بھی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ہماری کسی سے نہ بنے, گلی میں بچہ کھڑا ہو تو ہو سکتا ہے وہ سب کے پاس چلا جائے. ہو سکتا ہے کہ خالہ کے ساتھ نہیں بنتی, بچہ خالہ کے پاس چلا گیا. ماں باپ کہتے رہتے نہیں ادھر ادھر تو ادھر نہیں جانا, ادھر نہیں جانا. ہو سکتا ہے وہ خالہ کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلا جائے. وہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ بچے کے اندر صرف ابھی پیار کا تحفہ ہے. ہم نے ان کو سکھایا, بچوں کو سکھایا کہ اس کو سلام نہیں کرنا ہے, اس کو سلام نہیں کرنا ہے, اس کو ملنا ہے, اس کو نہیں ملنا ہے. ہم نے سکھایا. ایسو جس کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ خدا پیار ہے, خدا محبت ہے, اس کی زندگی بدل جائے گی, اس کی سوچ بدل جائے گی کہ خدا نے سب کو ہی بنایا, سب خدا نے پیار کے ساتھ بنایا, لڑنے کے لیے نہیں بنایا. میں بھی لڑوں گا نہیں, میں بھی نہیں لڑوں گا بھی. خدا رازق ہے, میرے حصے کا رزق مجھے دیتا ہے, میرے حصے کا رزق مجھے ملے گا. آخری نوالا بھی جو میرے حصے کا ہے میں وہ لے کے اس دنیا سے جاؤں گا, مجھے ملے گا. تو اس کے اندر سے لالچ ختم ہو جائے گا, حسد ختم ہو جائے گی, وہ عام انسانوں سے فرق ہو جائے گا, عام انسانوں سے فرق ہو جائے گا. اسی لیے ہم مسیحیت میں جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے آپ میں ایک تبدیلی محسوس کرتے ہیں, اور تبدیلی آتی ہے سوچ سے, نیت سے. اس لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بھی پھر بتایا کہ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں, رحم دل بھی, کیونکہ خدا نے ہمیں رحم کا فضل بھی عطا کیا ہے. رحم کہ اپنے اندر رحم رکھنا, انسانوں کے لیے بھی, سب کے لیے رحم رکھنا, سب کے لیے, سب کے لیے. یہ تھوڑے لوگوں کے لیے نہیں, سب کے لیے. یہ پاک روح ہدایت کرتا ہے, پاک روح ہدایت کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے یہ دیکھا کہ یسوع کے شاگردوں کو اب آہستہ آہستہ سمجھ آنی شروع ہو چکی ہے کہ یہ عام انسانوں سے فرق ہیں, اور ان کو فرق ہونا ہے, ان کو ہونا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح تھوڑی سی آگے چل کر, یہ 5ویں باب مقدس متی کی انجیل کے میں بتا رہا ہوں ابھی, یسوع مسیح پھر ان کو بتاتے ہیں کہ تمہیں بتایا گیا تھا. یسوع خود یہودی تھے, یسوع کے شاگرد بھی یہودی تھے. ان یہودیوں نے پہلے کیا سیکھا تھا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ. یہ سب کو پتا تھا, سب کو شریعت پتا تھی. یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو ایک نئی ابھی تعلیم دیتے ہیں. ابھی کیا بتاتے ہیں؟ تمہیں یہ بتایا گیا تھا, لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو, دشمن کو بھی پیار کرو. یہ تھوڑا سا مشکل کام ہو گیا ہے, مشکل کام ہو گیا. دشمن کو کوئی آئس کریم کھلاتا, کوئی کلفی شلفی کھلاتا ہے؟ دشمن کو کوئی نہیں کھلاتا, وہ کھلائے گا بھی نہیں, کیوں کھلائیں؟ لیکن پہلی بات یسوع مسیح نے کہا کہ ایک دوسرے کو پیار کرو. اور پیار کیسے کرو؟ وہ ہم کہیں گے وہ کیسے. عزیزو, کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ دشمن کو بھی کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ دشمن کو بھی پیار کرو. اس لیے کہ یاد کرو کہ جب تم دنیا میں پیدا ہوئے تمہیں پیار کا تحفہ دیا گیا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہے, تمہارے پاس ہے, تم نے کسی سے لے کے نہیں دینا. اگر مثال کے طور پر ایک باپ ہو, وہ اپنے بچے کو 50 روپے دے اور ادھر آ رہا ہو, تو راستے میں کوئی شخص ملے, فقیر ملے یا کوئی بھی, تو باپ اپنے بچے کو کہے کہ 10 روپے اس کو دے دے. باپ نے کیوں کہا اس کو 10 روپے دے؟ باپ کو پتا ہے کس کے پاس, پتا ہے نا, باپ نے اس کو 50 روپے دیے ہیں. جب باپ نے 50 روپے دیے تو وہ کہتا ہے 10 روپے اس کو دے دو, کیونکہ باپ کو پتا ہے کس کے پاس پیسے ہیں. اس نے کسی سے مانگ کے نہیں دینے, مانگ کے نہیں دینے, اس کے پاس ہیں. 10 روپے دینے سے کمی نہیں ہوگی, اس کے پاس پھر بھی ہیں. پیار تمہارے پاس ہے, لیکن پیار آہستہ آہستہ تم نے اسے نفرت میں بدل دیا ہوا ہے.
नफरत में, हसद में, तो उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास है, तुम दो उसे। जब दोगे तो नफरत खत्म हो जाएगी और जो बुझा हुआ प्यार है वो ऊपर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी आ जाएगा, ठीक है। बुझा हुआ प्यार ऊपर आ जाएगा, मरा नहीं है तुम्हारे अंदर है, तुम नहीं देना है, ठीक है, तुम्हारे अंदर है। जो जिस मसीही को ये पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने ये बताया है कि एक दूसरे को प्यार करो, पहली बात, जब इसमें मजबूत हो जाओगे, तुम्हें पता है तुम्हारे पास प्यार है, तो फिर दुश्मन को भी प्यार करो, उसको भी दो, क्योंकि तुम्हारे पास उसके देने के लिए भी है। जो हम देख सकते हैं कि आज जब हम आए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ हमारी इतनी नहीं बनती, लेकिन जब पता चल जाएगा कि क्योंकि मेरे पास ये है, नफरत मैंने सीखी थी, नफरत दी नहीं की, हसद सीखी है, हसद सीखी है, दिया नहीं गया है, हसद सीखी है, लेकिन हसद का वायरस मजबूत हो गया है, नफरत मजबूत हो गई और प्यार आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, लेकिन ये आ जाएगी। फिर यीशु मसीह ने शागिर्दों को और थोड़ी सी मुश्किल बात बताई, और वो क्या बताई कि सताने वालों के लिए दुआ करो, सताने वालों की दुआ करो। और भी मुश्किल बात हो गई। जो आप और मैं, हम सब गिरजे आए हैं, हम अपने लिए दुआ करने आए, अपने लिए दुआ करने आए। यीशु मसीह हमें मुश्किल बात बताते हैं, सताने वालों के लिए भी दुआ करो। तो हम ये कहेंगे कि असी ते रिक्शा लेके आए और इधर आके हम उसके लिए दुआ करने हैं, हम तो उसके लिए कभी दुआ कर ही नहीं सकते। अगर दुआ उसके लिए करेंगे, उसके लिए भी दुआ करेंगे जिसके साथ हमारी नहीं बनती, उसके लिए भी, वो बदले ना बदले, किसके अंदर प्यार के चश्मे निकल आएंगे, किसके अंदर? अपने अंदर। जो दुनिया में अमन लाने के लिए, अपने घर में सलामती लाने के लिए, घर में एक नया माहौल कायम करने के लिए एक शख्स को बदलना है, एक शख्स को। और वो कौन है? वो कौन है? वो खुद। जिसको ये समझ आ जाएगी कि खुदा ने मुझे प्यार का तोहफा दिया है, वो खुद ही बदल जाएगा। जब वो खुद बदलेगा, उसके अंदर से मोहब्बत के चश्मे, प्यार के चश्मे, नीयत साफ, ख्यालात साफ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो बंदा बदल जाएगा, वो बंदा बदल जाएगा। दूसरा बदले ना बदले उसका हमने ठेका नहीं लिया हुआ। हम कई दफ़ा यही कहते हैं, मुझे ही कहते हैं हर दफ़ा, उसको नहीं कहते। तो ठीक है, उसको नहीं समझ आ रही तो उसका क्या करें? हमारे पास कोई चिप तो है नहीं कि हम चिप इधर लगा दें, कंप्यूटर की तरह वो बंदा बदल जाए। ये नहीं, ये तरबियत की बात है, सीखने की बात है, समझने की बात है, ईमान रखने की बात है कि मैं एक ख़ास शख्स हूँ, यसु का हूँ, यसु ने मुझे ख़ास बनाया है, आम इंसानों से मैं फ़र्क हूँ। जो इसलिए तो जितने मुकद्दसीन गुजरे हैं वो आम इंसानों से फ़र्क हो गए थे। मुकद्दस एंथनी हो, कोई भी हो, वो आम इंसानों से फ़र्क हो गए। फिर उन्होंने इंसानों को बताना शुरू किया कि तुम भी यही ज़िंदगी बसर करो। अजीज़ों, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे समझ आती है, फिर हम सताने वालों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। और दुआ इसलिए करते हैं कि खुदा, अगर ऐसा ना हो कि मैं भी किसी का सताने वाला बन जाऊं, हो सकता है ना हम भी सताने वाले बन जाएं, लेकिन अगर हम उनके लिए दुआ करें वो ही बदल जाएं। जो फिर हम समझ जाएंगे कि पाक रूह ने शागिर्दों को, जब ये दरवाजे बंद करके बैठे थे, यहूदियों के खौफ की वजह से डर के बैठे हुए थे, जब पाक रूह इनको मिला, पाक रूह को मिलने के बाद लिखा है कि वो आके शोलों किसी जुबानों में उन पर उतरा और वो फर्क जुबानें बोलने लगे जैसे रूह ने उन्हें अता किया है। रूह ने अता किया, सिखाए नहीं है, ये अता किया गया है, बख्शिश है, दी गई है, ये कोई खरीदी हुई चीज़ नहीं है। जैसे पाक रूह ने उन्हें अता किया,
فرق زبانیں بولنے لگے. جس میں بھی آج جب پاک روح ملتا ہے اس کی زبان بدل جاتی ہے. شاگرد دروازے کھول کر باہر آ گئے, جن کو وہ پہلے دشمن سمجھتے تھے نا, یہودیوں کے خوف کی وجہ سے بند کر کے بیٹھے تھے نا دروازے, تو جب ان کو پاک روح ملا ان کو پتہ چلا کہ ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں. شاید لوگ ہمارے دشمن ہوں, لیکن اب زبان بدل گئی ہے, لہجہ بدل گیا ہے. اب ہم ان کو متاثر کریں گے. پہلے ہم ڈرے ہوئے تھے, پہلے ہم سہمے ہوئے تھے, اب ہم کسی کو ڈرائیں گے نہیں, اب ہم ان کو بدل دیں گے. پہلے خود بدلیں گے. عزیزو, بدلہ لینا چاہیے یا معاف کرنا چاہیے؟ جی, پہلی بات یہ ہو گئی. ایمان کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, اب ہم معاف کریں گے. دوسری سیڑھی ہے معاف بھی کریں گے, ٹھیک ہے, بدلے کی بات بھی ہے. بدلہ لیں گے یا خود کو بدل لیں گے؟ کون سی بات اچھی لگے گی؟ جب خود کو بدل لیں گے تو جتنے بھی لوگ ہمیں ملیں گے ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, کیونکہ اب ہم خود کو ہم نے بدل لیا ہے کہ ہم کون ہیں. جب یہ پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں ہم بدل جائیں گے, کیونکہ اب ہم بدلے لینے والے ہیں ہی نہیں, ہم ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے. شاگردوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی جب پاک روح انہیں ملا. پہلے ان کے پاس علم تھا, شریعت ان کو آتی تھی, علم تھا. پاک روح ملا, زندگی بدل گئی, لہجہ بدل گیا, لہجہ, بات کہنے کا انداز بدلا. اور وہ باہر آ کر انہوں نے ایسی تعلیم دی, ان ڈرے ہوئے شاگردوں نے, سہمے ہوئے شاگردوں نے ایسی تعلیم دی کہ پہلے ہی دن 3000 لوگ یسوع پر ایمان لے آئے. 3000 پہلے ہی دن. جو آج استحکام میں پاک روح ملے گا, ہم بھی جب بدل جائیں گے, ہمارے گھر کا ماحول بدل جائے گا. ہمارے گھر میں ابھی نرمی آ جائے گی, کہنے میں بات فرق ہو جائے گی, لہجہ بدل جائے گا, تو حالات بدل جائیں گے. جس گھر میں بھی اگر ماں یا باپ کو پتہ چل جائے کہ میرا لہجہ تھوڑا سا سخت ہے, کئی دفعہ ہوتا ہے نا لہجہ تھوڑا سا سخت, جس گھر میں لہجہ تھوڑا سا سخت ہے, باپ کا ہو یا ماں کا ہو, جس کا بھی لہجہ سخت ہے, تھوڑا سا اونچی بولتے ہیں, تھوڑا تھوڑا ڈرا دھمکا کے رکھا ہے, روب شوب پا کے رکھا ہے, اس گھر چکی ہوئے گا. اس گھر دے بچے تھوڑے تھوڑے سہمے رہندے نے, تھوڑے تھوڑے ڈرے رہندے نے. چلو بہتے نہ ڈرن, تھوڑے تھوڑے ڈرے رہندے نے. امی نو یا ابو نو ویکھیا کمرے 'چ داخل آ گئے نے, وہ پھر آندے نے, وہ امی آ گئی جے, ابو آ گیا جے. دل کے ٹی وی لایا, ٹی وی دا چینل چھتی نہ بدل لین یا بند کر دیں, ابو آ گیا جی. یہ ہے فرعون کا سٹائل, فرعون کا سخت لہجہ, سخت لہجہ, ڈرا ڈرو کے رکھنا. دوسرا ایک لہجہ ہے کہ شاگردوں کو پاک روح ملا, ان کا لہجہ بدل گیا, بات کہنے کے انداز بدل گیا. تو وہاں پر جب بات کہنے کا انداز بدل گیا تو حالات ہی فرق ہو گئے. جو ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے گھر میں ہم لہجہ بدل سکتے ہیں, بدل سکتے کہ نہیں بدل سکتے؟ بدل سکتے. جو 2 خاندان تھے, ایک کا لہجہ کافی سخت تھا, تو وہاں بچے تھوڑے تھوڑے ڈرے رہتے تھے. اگر کوئی غلطی بھی ہو سکتی تھی تو وہ چھپو کے رکھتے تھے, بتاتے نہیں تھے کہ کیا غلطی, لیکن آخر میں پتہ چل جاتا تھا کیا مسئلہ ہوا. ایک خاندان تھا جنہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ بچوں ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی, کچھ بھی ہو جائے, غلطی ہو جائے تو آپ نے بتا دینا ہے کہ ہم سے ایک کپ ٹوٹ گیا یا پلیٹ ٹوٹ گئی, مگے کا کنڈا ٹوٹ گیا, جو بھی تھا بتا دیں گے تو وہ اچھی بات رہے گی, ہمیں سمجھ آ جائے گی. تو جب یہ بچے بڑے ہوئے تو جس گھر میں ذرا روب شوب تھا, ڈر ڈر تھا, اس گھر کے بچے جو تھے وہ لڑاکے سے ہو گئے. حالانکہ وہ سوچتے تھے کہ ہم بچوں پر بڑی نگاہ رکھتے ہیں. باپ بھی کہتا تھا کھانا نوالا سونے کا دیتے ہیں, نگاہ شیر والی رکھتے ہیں. ایک محاورہ ہے, شیر والی نگاہ. لیکن ان کے بچے وہ لڑاکے ہو گئے باہر. وہ گھر میں بھی جب آتے تھے کئی دفعہ امی سے پوچھتے تھے امی ابو سو گیا ہے, وہ بھی کہتی تھی سو گیا. پھر وہ گھر آ جاتے تھے لڑکے, نہیں تو باہر ہی بیٹھے رہتے, پھرتے پھرتے رہتے. لیکن دوسرے میں سب شام کو کٹھے کھانا کھاتے تھے, آرام سے بیٹھتے, کھانا کھاتے, دعا کرتے. یہ کہ بچے بڑے ملنسار, تعلیم میں آگے نکل گئے, خوش مزاج بھی تھے. تو
آج ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو خوش مزاج بچے بنانا ہے یا لڑاکے بچے بنانا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہمیں لڑاکے بچے چاہیے یا خوش مزاج، ملنسار یا اداس؟ ڈائسس میں یہ والا سال تعلیم، ہنر اور تربیت کا سال ہے۔ تعلیم، ہنر اور تربیت، تو تعلیم بھی ہے، ہنر بھی ہے، تربیت بھی ہے۔ تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اب اپنے بچوں کو کیسی تعلیم دیں کہ یہ بچے ملنسار ہوں گے، ملنسار، خوش مزاج، ہر ایک کو ملنے والے، خوش مزاج۔ اور ابھی اگر کسی جگہ پر چڑچڑے بچے ہیں، اداس ہیں، لڑاکے ہیں، ماحول کو بدل کر ہم ان کو ٹھیک کر لیں گے۔ جو میری دعا ہے خدا آپ کو، مجھے، سب کو برکت دے، تاکہ ہم آج اپنی حیثیت کو پہچانیں کہ میں ایک مسیحی ہوں، بپتسمہ یافتہ ہوں، استحکام آج ہونا ہے۔ آج خدا مجھے بھی پاک روح دے گا جس سے میرے گھر کا ماحول بھی بدل جائے گا، کیونکہ میں بدل جاؤں گا، گھر کا ماحول بدلے گا۔ جو میری دعا ہے خدا آپ کو بدلے، مجھے بدلے، سب کو بدلے، تاکہ ہم اپنے اپنے گھرانوں میں ایک نیا ماحول قائم کریں، ہمارے گھروں سے خوش مزاج، ملنسار یہ نوجوان ابھرے، بڑے ہوں، گھر کے لیے، پوری کلیسیا کے لیے، ملک کے لیے ہمیشہ فخر کا باعث بنے۔ آپ بھی اپنے آپ پر فخر کرتے رہیں۔ مبارک ہو۔